बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है ग़ज़ाला अज़ीज़ का। शॉर्ट नावल है, फ्रेंडशिप बेस्ड है, बहुत अच्छा नावल है। जो भी है मोहब्बत का फैलाव है। और इसके साथ ही मैं सबसे कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्रिप्शन ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आपको तो कुछ नहीं जाएगा, चलो हमें मोटिवेशन मिल जाएगी और चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आपको नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं? आप अपनी पसंद के नावल भी मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर पढ़ूँगी। कुछ अभी और भी बड़े फरमाइशी लिस्ट है, बहुत लंबी। इंशाल्लाह बारी बारी सबकी फरमाइश पूरी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग़ज़ाला अज़ीज़ का जो भी है मोहब्बत का फैलाव है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत जज्बा है जो अगर अपनी इंतहा को पहुंच जाए तो वह कैफियत जन्म लेती है जो हिजरो विसाल से बेनियाज हो जाती है। हम उसके हैं, हमारा पूछना क्या, वो हमारा हो ना हो ये उसकी मर्ज़ी है कि वो हमें पाँव की धूल समझकर झटक कर आगे बढ़ जाता है या फिर मांग की अफशा समझकर उठाकर अपनी पेशानी पर सजा लेता है। अब फैसला उसके हाथों में है। मैं भी हिजरो वसाल से बेनियाज हो गया था। अलबत्ता ये भी सच है कि मोहब्बत इंसान को मजबूर और बेबस कर देती है, मगर यही मोहब्बत उसे मगरूर भी बना देती है। मैं मानता हूँ मोहब्बत में आना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मोहब्बत को अपना आप मनवाने के लिए मगरूर होना पड़ता है ताकि मुकाबिल को अपने वजूद की अहमियत का एहसास दिला सके। अब तो मैं उस राह पर तब ही मुड़कर देखूंगा जब मोहब्बत पूरी दिली आमादगी और शिद्दत के साथ मुझे पुकारेगी, क्योंकि उसने तो तब भी मुझ पर यकीन नहीं किया था जब मैंने उससे ये कहा था, तुझको यकीन तो नहीं मगर सच यही है, मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। यही नहीं कि तुझे पा लेने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते ख़ुद को भी हार सकता हूँ। जाने वो किस मिट्टी की बनी थी, मेरे दिल का दर्द इल्तिजाओं में सिमट आया, मगर वो पत्थर की लड़की फिर भी मोम ना हुई। मुझे आज भी यकीन नहीं आता मोहब्बत तो इंसान को मोम से ज़्यादा नर्म और आंख के आंसू से ज़्यादा दर्दमंद और हसास बना देती है। फिर मेरे दर्द पर उसने तसल्ली और इकरार का मरहम क्यों ना रखा? मैं आज भी कूचा जाना से इस नवीद का मुंतज़िर हूँ, वो मुझे आवाज़ तो देकर देखे। कितने बरस बीत गए, पूरे 7 साल, यानी 7 सदियाँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक रोज़ मेरा इंतज़ार सराब बन जाएगा। मोहब्बत के दश्त में सहरा नौरदी करते करते मेरी ज़िंदगी फ़िराक बन जाएगी। डायरी के मज़ीद अवराक पलटने से पहले मैंने उसे बंद करके वापस सालार की बेड त्रास पर रख दिया। मैं ओन अब्बास सालार आफरीदी का बचपन का जिगरी दोस्त हूँ। लंदन से सीए की डिग्री लेकर वापस वतन आने के बाद मैंने सालार की मोहब्बत में एबटाबाद, जहाँ वो डीसी की पोस्ट पर फाइज है, कि एक मारूफ कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से 2 बरस कबल अप्लाई किया था। फ़ॉरेन डिग्री होल्डर होने के बायस मुझे जल्द ही अच्छी पोस्ट के साथ ज़ाती गाड़ी और बंगला भी मिल गया था, मगर मैंने सालार के साथ उसके डीसी हाउस में रहने को तरजीह दी। आज मेरे सर में सुबह से शदीद दर्द था, इसीलिए मैं लंच टाइम में ऑफिस से घर चला आया था। मैं आराम करने की गर्ज से सीधा बेडरूम में आया था और एसी ऑन करके जूतों समेत बेड पर ढेर हो गया था। मुलाजिम मेरे लिए चाय ले आया था, जिसकी इस वक्त तलब भी महसूस हो रही थी। रिलैक्स होकर जहन को थोड़ा सुकून मिला तो मौसम गर्मा की तवील दोपहर की बोरियत ने मुझे लम्हों में हर शय से बेजार कर दिया। उस वक्त लंच का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। सालार शाह 7 बजे घर आता था, लिहाजा टाइम पास करने के लिए मैं सालार के कमरे में चला आया था। मैंने सालार के बेड की साइड दराज में से उसकी पसंदीदा सीडी तलाश करनी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर डिप्रेशन की हालत में वो आबिदा परवीन की आवाज़ में सूफियाना कलाम काफ़ी की सूरत में सुनता था। लिहाजा मैं भी आज ये ही नुस्खा ख़ास इस्तेमाल करना चाह रहा था, मगर खिलाफ तवक्को सीडी की जगह उसकी डायरी हाथ लगी थी। इंतहा दर्जे की बोरियत और सीडी ना मिलने की कोफ्त में ना चाहकर भी मैं गैर इखलाकी हरकत करने पर मजबूर हो गया था। वो सालार की पर्सनल डायरी थी जो शायद वो दराज में रख कर लॉक्ड करना भूल गया था। जैसे जैसे मैं डायरी के अवराक पलट रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सालार की शख्सियत परत दर परत मेरे सामने खुल रही हो। वो बज़ाहिर खुश्क मिजाज, सनफ़े नाजुक और मोहब्बत के नाम से दूर भागने वाला शख्स मोहब्बत के इतने कोमल नाजुक जज्बों से घुंधा होगा। वो तो सरतापा मोहब्बत में डूबा हुआ था और मैं
اس کی زندگی کے اتنے اہم راز اور واقعے سے بے خبر تھا۔ وہ جس کا پارٹیز اور کلب میں دل نہیں لگتا تھا، میرے علاوہ اس نے آج تک کسی کو دوست نہیں بنایا تھا۔ اسے لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی بجائے تنہائی کے اسرار و رموز اچھے لگتے ہیں۔ وہ شخص محبت کا اسیر تھا۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ سالار کی زندگی میں کوئی ایسی نایاب ہستی بھی موجود ہوگی جسے یاد بنا کر اس نے اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا رکھا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں اس سلسلے میں سالار سے ضرور بات کروں گا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی دکھ ہے تو وہ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ میں اس کا بہترین دوست ہوں، مجھے اس کے دکھ سکھ کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ میرے ہوتے ہوئے سالار کوئی دکھ تنہا اپنے دل پر جھیلے، یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج ویکینڈ پر پوری رات ہم دونوں پرانی یادیں تازہ کریں گے اور خوب باتیں کریں گے۔ اس طرح شاید سالار کی اس گمشدہ محبت کا کوئی سراغ مل سکے اور اس نے ڈائری کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ سالار کو پاستا بہت پسند ہے۔ میں کمرے سے نکل کر کچن میں چلا آیا۔ تھوڑی دیر میں نے پاستا ڈش ہی نہیں، ڈنر کے بعد کافی پینے کا بھی دودھ بوائل کر لیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب کچھ ریڈی کر کے میں فریش ہونے چلا آیا تھا۔ میں شاور لے کر ٹی وی لاؤنج میں آیا تو شام کے 7 بجنے والے تھے، یعنی سالار کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، پھر بے اختیار ہی میرے لبوں سے کہا نکل گیا تھا۔ میں خالص بیویوں کی طرح ریئیکٹ کر رہا تھا، یعنی نہا دھو کر سگر بیویوں کی طرح سالار کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سچویشن پر سچ مچ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ پھر اپنے اگلے دن کے پروگرام کے بارے میں خیال آنے پر میں اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں چھٹی والے دن اپنے گھر شاداب پور جاتا ہوں اور سارا دن اماں اور ابا جی کے ساتھ گزارتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی ہلکی پھلکی تیاری کرنی تھی۔ لیکن اچانک ہی مجھے خیال آیا تھا کہ جب میں ہر چھٹی والے روز اپنے گھر جاتا ہوں تو سالار گھر پر اکیلا کیا کرتا ہوگا۔ میں نے کبھی اس سے اس بارے میں کیوں نہیں پوچھا کہ وہ شاہ پیلس کیوں نہیں جاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنی لاپرواہی اور کوتاہیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ میں انہی سوالوں میں الجھتا کمرے سے باہر نکلا تھا، تب ہی باہر سالار کی گاڑی کا ہارن سن کر میں بےتابی سے باہر پورچ کی جانب بڑھا تھا۔ کیا معاملہ ہے؟ آج باہر ڈنر نہیں کرنا ہے؟ ویسے تم چاہو تو آج میں تمہارے ساتھ کلب چل سکتا ہوں، میری وجہ سے تم اپنا دل کیوں مارتے ہو؟ سالار میرے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دھن میں کہہ رہا تھا اور اپنی کچھ دیر پہلے والی سگڑ بیویوں والی سوچ پر ایک بار پھر میرے لبوں سے بے اختیار کہا نکل گیا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ آج میں نے ڈنر گھر پر ہی تیار کیا ہے تو شاید شاکڈ ہو کر وہ بے ہوش ہو جائے۔ مجھے شلوار کرتے میں یوں ایزی اور فریش دیکھ کر سالار نے پوچھا تھا، لیکن میرے یوں ہنسنے پر وہ ہم انکوں کی طرح میری طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے میری دماغی حالت پر شبہ کر رہا ہو۔ میرے بدستور خاموش رہنے پر وہ مزید بولا تھا، بلکہ استفسار کیا تھا، اتنے اچھے موڈ میں نظر آ رہے ہو، کیا تمہاری سیکریٹری نے تمہیں پرپوز کر دیا ہے؟ میں کہتا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتا ہے۔ سالار نے بے دھیانی میں وہی پرانا جملہ دہرایا تھا جو وہ اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا۔ تب جواباً ٹھہر کر میں نے کہا تھا، اس کا مطلب ہے تمہیں محبت کا تجربہ ہے، تبھی تو تمہاری نظر محبت شناس ہے۔ ویسے تم نے اتنے غور سے میری سیکریٹری کی آنکھوں میں کب جھانکا؟ اتنا اہم راز تم نے کیسے جان لیا؟ یقیناً تم کوئی اسم جانتے ہو۔ میں ڈائریکٹ اپنے مقصد پر آ گیا تھا اور جواباً سالار سٹ پٹا کر میری بات کا جواب دیے بغیر اندرونی گلاس ڈور دھکیل کر اپنے کمرے کی جانب تیز قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ لہٰذا میں ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ گرے کرتا شلوار میں شاور لے کر فریش سا میرے سامنے والی چیئر پر آ کر بیٹھ گیا تو پھر وہی سوال دہرایا تھا، یارون آج تم بہت پراسرار لگ رہے ہو، اب بتا دو کہ رات کا کیا پروگرام ہے؟ سالار نے بات کو لائٹ سے انداز میں پھر سے چھیڑا تو میں نے اٹھ کر ڈش سے ڈھکن اٹھا دیا تھا۔ سامنے بھاپ اڑاتی ڈش میں گرم گرم پاستا دیکھ کر وہ بے اختیار نیپکن لگا کر پلیٹ میں پاستا نکال رہا تھا، آخر اس کی فیوریٹ ڈش تھی۔ پھر وہ بولا، یہ تم نے تیار کیا ہے؟ یار آج تم مجھے بہت حیران کر رہے ہو، یہ مہربانی آخر کس لیے کی گئی ہے؟ کیا ماہا کا پرپوزل لے کر مجھے اس کے گھر جانا ہوگا جو تم مجھے پیشگی رشوت دے رہے ہو؟ سالار نے ہنستے ہوئے پاستا سے انصاف کرتے ہوئے کہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، بس آج میرا باہر جانے کا موڈ نہیں تھا، اس لیے سوچا گھر پر رہ کر آج ہم دونوں اپنی پرانی یادیں ڈسکس کریں گے۔ میرے لندن جانے کے بعد تیری کیا کیا مصروفیات تھیں؟ آغا جان، بی جان اور بابا جان، مجھے سب کی باتیں کرنی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے چونک کر میری جانب دیکھا، پھر دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ کھانا ختم ہونے تک وہ خاموش رہا تھا اور کھانے سے فارغ ہو کر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔
ملازم کو برتن اٹھانے کا کہہ کر میں بھی کافی لے کر سالار کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ وہ ہاتھ میں ریموٹ لیے چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ سالار کا گریز اور خاموشی میرے حوصلے کو توڑ رہے تھے۔ جانے وہ میرے سوالوں پر کیسا ریئیکٹ کرے، مگر آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں سالار سے ڈائری والی حقیقت کے بارے میں ضرور استفسار کروں گا۔ کافی کم وقت سالار کی جانب بڑھاتے ہوئے میں اس کے ساتھ ہی بیڈ کاؤں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری نظر بیڈ کارنر پر رکھی کتاب پر پڑی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سالار کے کمرے میں یہی کتاب پڑھ رہا تھا۔ تب میں نے کتاب ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے سالار سے مخاطب ہو کر کہا تھا، سالار تم نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ آج میں آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا تو بوریت سے بچنے کے لیے اسے ہی پڑھ رہا تھا۔ بہت انٹرسٹنگ بک ہے اور اس کا یہ اقتباس تو بہت ہی اچھا ہے۔ لو تم بھی سنو۔ محبت مردہ پھولوں کی ساتھی۔ اپنی اس کتاب میں منظر الاسلام نے کتنے اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے۔ میں تو اس کی بات سے 100% یقین کرتا ہوں۔ مصنف کہتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں رائگاں محبتوں کی نشانیاں جمع کرتا ہوں۔ دنیا میں محبت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بے وفائی کو پھیلنے سے روکنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ دنیا میں محبت کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ یہ سوچنے کی بات نہیں، محبت کے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ دنیا میں محبت بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ محبت کے علاوہ بھی تو دنیا میں بہت کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محبت کے بغیر انسان کی روح بنجر ہو جائے گی۔ ایسا موقع پڑے گا کہ انتظار کی ساری فصل ایسا سوکھا پڑے گا کہ انتظار کی ساری فصل تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ تنہائی کی مہک مردہ جانور جیسی ہو جائے گی اور تنہا آدمی کے قریب سے آپ ناک پر رومال رکھ کر گزریں گے۔ اداسی کے رنگوں کو پلنے سے پہلے ہی بے وفائی کی گرد آلود آندھیاں اڑا کر لے جائیں گی۔ من شکستہ خوابوں کا کباڑ خانہ بن کر رہ جائے گا۔ موت بدصورت ہو جائے گی، کیونکہ محبت کی کامیابی کے حبس میں موت کا خوبصورت پھول کملا جاتا ہے۔ اتنا طویل اقتباس میں نے ایک سانس میں ختم کیا تھا کہ کہیں سالار بیچ میں ہی کتاب بند نہ کرا دے، مگر وہ چپ رہا تھا۔ محبت کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی اور ویرانی اتر آئی تھی۔ تیر واقعی نشانے پر بیٹھا تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً کہا تھا، یار عجیب رائٹر ہے۔ محبت جیسے نرم و لطیف جذبے کو اس نے مردہ پھولوں کی ساتھی قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس کی یہ بات بالکل درست ہے کہ دنیا میں محبت واقعی بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ ہم آج کل کے نوجوانوں نے فلرٹ کے نام پر محبت کی پاکیزہ شکل کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کیا واقعی دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی؟ کیا ہمیں محبت کو بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے سالار سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا تھا، جبکہ وہ خلاؤں میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ مرکوز کے بے دھیانی میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا شانہ ہلا کر پوچھا تھا، تمہارا کیا خیال ہے سالار؟ مصنف نے جو محبت کے قحط کی پیشین گوئی کی ہے وہ درست ثابت ہوگی؟ جواباً وہ نہیں کی کیفیت میں بولا تھا۔ جب جذبے میں صداقت اور لگن کے باوجود چاہت کے احساس کی آنچ روحوں تک اپنی گرمی نہ پہنچائے تو وہاں خود بخود محبت کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر بھلا مردہ جذبے پائیداری یا دائم کیسے پا سکتے ہیں؟ محبت کو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ دنیا محبت کرنے والوں کو کڑی سزا دیتی ہے۔ محبت کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہے۔ میں مصنف کے اس خیال سے زیادہ متفق ہوں۔ سالار کی بات سن کر میں نے بس بے ساختہ کہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم دونوں کے قریب سے بھی لوگ ناک پر رومال رکھ کر گزریں گے۔ تنہائی کی مہک مردہ جانور کی طرح ہمارے اندر سرایت کر گئی تو ہماری تنہا بیچلرز لائف کا فیوچر میں اتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے؟ میں نے سالار کو مخاطب کر کے قدرے غیر سنجیدہ انداز میں کہا تو جواباً وہ بولا تھا، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اپنی سیکریٹری ماہا حسن سے شادی کر لو۔ تم نے کبھی اس کی آنکھوں میں غور سے نہیں دیکھا، ایک بار تسلی سے دیکھ لو، تمہیں وہاں اپنا ہی عکس نظر آئے گا۔ یہ لڑکیاں اپنے جسموں کو بڑا سیند کر دل کے نہاں خانوں میں چھپا کر رکھتی ہیں، ہم لڑکوں کو خبر تک نہیں ہونے دیتی۔ کتنی نادان ہے، بے خبری میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھتی ہیں۔ سالار کی تان ایک ہی بات پر آ کر ٹوٹ گئی تھی۔ میری لمحوں کی خاموشی پر وہ مزید بولا تھا، بلکہ مشورہ دے رہا تھا، ویسے تمہیں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا چاہیے، ماہا واقعی بڑی اچھی لڑکی ہے، جانتے ہو یہ جو اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، چاہے کتنی بھی پڑھ لکھ کر عالم فاضل بن جائیں، کتنی ہی روشن خیال بن جائیں، مگر اپنے معاملے میں وہ اندر سے پکی مشرقی ہوتی ہیں، اپنی زبان سے کبھی چاہت کا اظہار نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی چند اعلیٰ حسب نسب والے کلچرڈ گھرانے موجود ہیں، جہاں بچوں کی پرورش اور تربیت انہی مذہبی و معاشرتی اعلیٰ اقدار کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ آج کل کے کھلے ڈلے ماحول میں فیشن اور ماڈرنزم کا شکار لڑکیوں میں ماہا حسن جیسی لڑکیاں بہت نایاب ہوتی ہیں۔
ویسے بھی محبت کے اظہار میں پہل کرنے والے کام ہم مردوں کو ہی سوٹ کرتے ہیں، اور محبت کے اظہار میں پہل کرنے والے مرد کو عورت پسند کرتی ہے۔ سالار کی اتنی ضخیم اخلاقیات سے پر تقریر سننے کے بعد میں نے بھی بے ساختہ سے مشورہ دے ڈالا تھا، اگر ایسی ہی بات ہے تو تم کیوں نہیں مہا حسن سے شادی کر لیتے؟ آخر تم بھی تو اب تک بیچلر لائف گزار رہے ہو۔ میری بات پر سالار کے چہرے پر ہلکا سا تناؤ آیا تھا، لہٰذا لوہا گرم دیکھ کر میں نے مزید کہا تھا، ابھی تو تم خود اعلیٰ خاندانی صفات کی بات کر رہے تھے، اور اب عمل کرنے کی باری آئی تو خاموش ہو گئے ہو۔ آخر مہا میں ایسی کیا برائی ہے جو تم اسے اپنی بجائے میرے لیے سلیکٹ کر رہے ہو؟ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا تو جواباً وہ بھی تیز لہجے میں بولا، مگر اس کے انکشاف پر میں لمحے بھر کے لیے گنگ رہ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے سب کچھ بتا دے گا۔ میں حیران تھا کہ اپنی زندگی میں رونما ہونے والے اتنے اہم اور بڑے واقعے کو سالار نے مجھ سے کیسے چھپائے رکھا۔ میں تو اس کا بہترین دوست ہوں، کیا میں اس قابل بھی نہ تھا کہ وہ اپنا یہ راز مجھ سے شیئر کرتا؟ کیا ہماری دوستی اتنی ہی ناپائیدار تھی کہ اس نے آج تک اپنی زندگی کا یہ دکھ مجھ سے شیئر نہیں کیا، مجھے معتبر نہیں سمجھا؟ لمحے بھر کو مجھے سالار کے طرز عمل نے بے حد دکھ پہنچایا تھا۔ تب وہ بولا تھا، جاننا چاہتے ہو کہ میں نے ماہا کو اپنے لیے سلیکٹ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں آلریڈی میرڈ ہوں، آج سے 7 برس قبل میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اور بھی کچھ سننا چاہتے ہو تو اون ابا سنو، وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے، میں اس کا عمر بھر انتظار کروں گا۔ روانی میں اس کے منہ سے اصل حقیقت بلکہ آدھا سچ نکل گیا تھا۔ اس کے واقعے کے پیچھے کیا کہانی تھی مجھے نہیں معلوم، مگر میں سالار کے اس انکشاف پر حیران تھا۔ تم نے کسی سے محبت کی، شادی کی، اور میں تمہاری ذات کی اتنی اہم باتوں سے بے خبر ہوں؟ یار خوشی نہ صحیح، کم از کم اپنے دکھ کو تم مجھ سے شیئر کر سکتے تھے۔ کیا میں تمہارے لیے اتنا نامعتبر تھا؟ میں نے بالآخر اس سے شکوہ کر ڈالا تھا۔ تب میں نے دیکھا سالار کی آنکھوں میں عجیب یاسیت اتر آئی تھی۔ مجھے لگا اس لمحے اس کے دل کا سارا درد اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا ہو۔ یہ زرش آفریدی کون ہے؟ تم نے آج 7 برس بعد بھی اس کے ساتھ ہونے کی بجائے تنہا کیوں ہو؟ آئی ایم سوری یار، میں بوریت دور کرنے کے لیے تمہاری دراز سے آبدہ پروین والی CD ڈھونڈ رہا تھا کہ تمہاری ڈائری ہاتھ لگ گئی۔ میں نے صرف ٹائم پاسنگ کے لیے اسے کھولا، مجھے نہیں معلوم تھا اس میں تم نے اپنی زندگی کا سب سے اہم راز چھپا کر رکھا ہوگا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیں بھی تو مجھ سے نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ تم نے ایسا کر کے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ میں ایک بار پھر اسے اس کی زیادتی کا احساس دلا گیا تھا۔ جواباً وہ لہجے میں صدیوں کی مسافت کی تھکن لیے بولا تھا، تم نہیں جانتے ہو نا باس، یہ محبت کبھی کبھی کتنی بے مہر بن جاتی ہے، یہ اپنے پیچھے بندے کو کتنا بھٹکاتی ہے، بالکل دشت میں کسی نخلستان کی مانند آس دلا کر ہمارا ہاتھ بیچ راستے میں چھوڑ جاتی ہے۔ میں چھوڑنا تو دور کی بات، اس سے تو مجھے اپنایا ہی نہیں، اور میں آج بھی اس کے ساتھ کا منتظر ہوں۔ میری محبت کتنی خوش فہم اور نادان ہے۔ سالار کی مبہم باتوں کے مفہوم کو کسی حد تک سمجھتے ہوئے میں نے جواباً اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، سالار محبت صدقے دل سے کی جانے والی ریاضتوں کو رائگاں جانے نہیں دیتی۔ یہ محبت بھرے سچے دلوں کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ تم ایک بار پھر سے اسے آواز دے کر دیکھو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ایک آواز کے منتظر ہو۔ نہیں ہونا باس، محبت میں سچی طلب اور دلی آمادگی کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بنا طلب کے جبر کے راستوں پر چل کے ملنے والی محبت اور رفاقت کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ اسے میری ضرورت ہوگی تو وہ خود مجھے آواز دے گی۔ یہ انا پرستی نہیں ہے، محبت پورے مان و افتخار سے آپ کو اپنائے، یعنی فخر مقابل فریق کو عمر بھر کی طمانینت عطا کرتا ہے۔ سالار آفریدی کے مدلل جواب پر میں مزید بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے کسی حد تک مجھے قائل کر لیا تھا، مگر اصل معاملے سے میں اب بھی ناواقف تھا۔ اس لیے میں نے سالار سے کہا تھا، ٹھیک ہے تم مجھے ساری بات بتاؤ، آخر تم دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا تھا کہ تم کوچہ جانا چھوڑ کر تنہائی کے ان بیابانوں میں چلے آئے ہو؟ تب سالار نے شروع سے لے کر آخر تک کے سارے واقعات سنانے شروع کیے تھے، اور میں نے ایزی ہو کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تمہارے ابا جی کا ٹرانسفر راولپنڈی ہو گیا تھا، تم چلے گئے اور میں بھی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ جب میں میٹرک کی چھٹیوں میں شاہ پیلس آیا تو یہاں کے کل 4 مکینوں میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ سرمگی آنکھوں والی وہ خاموش طبع سی لڑکی اکثر مجھے شاہ پیلس میں مختلف کاموں میں مگن نظر آتی تھی، بالخصوص بی جی، آغا جان اور بابا کے کھانے پینے اور آرام کا خیال وہی رکھتی تھی۔ تب میں اسے شاہ پیلس کی نئی ملازمت سمجھتا تھا۔ میں کبھی شاہ پیلس میں اس کی حیثیت کا صحیح تعین نہیں کر پایا تھا کہ آیا وہ یہاں کی ملازمہ ہے یا پھر کوئی قریبی عزیز۔
کیونکہ بی جی کا رویہ اس کے ساتھ خاصا روڈ ہوا کرتا تھا، جبکہ آغا جان اس کے ساتھ بے حد مشفق تھے۔ میں اکثر اس الجھاوے میں ڈسٹرب رہتا تھا کہ آخر اس لڑکی کی شاہ پیلس میں حیثیت کیا ہے، جبکہ ملازمین بھی اسے اپنی طرح شاہ پیلس کی ملازمہ سمجھتے تھے۔ میں نے فطری جھجک کے باعث آغا جان سے اس بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا، مگر ایک روز صبح شاہ پیلس میں ہونے والے شور شرابے سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے کبھی آغا جان کو اتنی اونچی آواز میں بی جی سے بات کرتے نہیں سنا تھا۔ میں تو اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ میرے کوئی چچا بھی تھے۔ میں کوئی 3-4 برس کا ہوں گا، مجھے اچھی طرح ان کی صورت یاد نہیں۔ انہوں نے جس لڑکی سے شادی کر کے شاہ پیلس کو چھوڑا تھا، اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ کاکا صاحب کی ملاقات اس سے شہر میں ہوئی تھی۔ وہ شہر کے کالج میں ان کے ساتھ پڑھتی تھی، مگر اس کی ماں طوائف تھی اور اسی لیے بی جی نے کاکا صاحب کو شاہ پیلس سے نکال دیا تھا۔ اپنے اعلیٰ خاندانی حسب و نسب پر انہیں یہ داغ گوارا نہ تھا کہ ایک طوائف زادی شاہ پیلس کی بہو بنے۔ حالانکہ آغا جان نے کاکا صاحب کی اس غلطی کو درگزر کر کے شاہ پیلس بلوا لیا تھا اور بی جی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مریم اس گناہ آلود ماحول اور زندگی کا حصہ نہیں تھی۔ اس کا باپ شریف گھرانے کا چشم و چراغ تھا، اس لیے مریم کی ماں بھی چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ کوئی شریف زادہ تھامے۔ لیکن بی جی نے آغا جان کی ایک نہ مانی۔ اپنی ممتا کے سینے پر انہوں نے صبر کا پتھر رکھ لیا تھا، مگر اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تھا۔ اس روز مجھے معلوم ہوا کہ زرش آفریدی میرے کاکا صاحب کی بیٹی ہے۔ آغا جان کاکا صاحب اور مریم کاکی کی ناگہانی موت کے بعد زرش آفریدی کو اپنے بیٹے کی نشانی سمجھ کر شاہ پیلس لے آئے تھے۔ بی بی جی نے اس کی ماں کی طرح اسے بھی قبول نہیں کیا تھا، جانے اب تک وہ خاموش کیسے رہی تھی۔ اور اس روز صبح جب میں شور کی آواز سن کر آغا جان اور بی جی کے کمرے کی دہلیز پر پہنچا تو وہ آغا جان سے نہایت درشت لہجے میں کہہ رہی تھی، خان جی، یہ گندے خون کی پیداوار اس شاہ پیلس میں ہرگز پروان نہیں چڑھے گی۔ ہم تو ملازمین بھی حسب نسب دیکھ کر رکھتے ہیں، یہ مرتے دم تک ایک طوائف زادی ہی کہلائے گی۔ اس کی ماں نہ صحیح نانی تو طوائف تھی، آپ اسے جہاں سے اٹھا کر لے کر آئے ہیں وہیں چھوڑ آئے۔ بی جی کی بات سن کر آغا جان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی تھی، خبردار حشمت بی بی، آئندہ اسے گندے خون کی پیداوار مت کہنا۔ یہ میرے بیٹے کی جائز اولاد ہے، اس کی رگوں میں میرے بیٹے کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس کی ماں ایک پاک باز عورت تھی، مردوں کو گالی نہیں دیا کرتے۔ میری بات اچھی طرح سن لو، یہ میری پوتی ہے، اسے بھی وہی مرتبہ اور مقام شاہ پیلس میں حاصل ہوگا جو زوار آفریدی کے بیٹے سالار آفریدی کو ہے۔ اگر تمہیں اس کا یہاں رہنا گوارا نہیں تو بے شک شاہ پیلس چھوڑ کر اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ آغا جان کی اتنی بڑی دھمکی پر بی جی گونگ ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ دروازے کی ایک طرف وہ نازک سی کومل لڑکی کھڑی ڈر و خوف سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ تب پہلی بار میں نے اپنے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی محسوس کی تھی۔ وہ بی جی کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی اور بی جی کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت اور کدورت تھی۔ تب مجھے پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ اس لڑکی کی شاہ پیلس میں اصل حیثیت کیا ہے، وہ کون ہے۔ بی جی اس سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ بس آغا جان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی اور بی جی نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بھلا اس عمر میں وہ شاہ پیلس کو چھوڑ کر اپنے خاندان کی جگ ہسائی کیسے کرا سکتی تھی؟ انہوں نے آغا جان کے جاہ و جلال کے سامنے وقتی طور پر گھٹنے ٹیک دیے تھے، مگر زرش کے لیے ان کی نفرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں ہمیشہ میں نے خوف ہی دیکھا تھا، بالکل کوئی ڈری سہمی ہرنی کی مانند لگا کرتی تھی۔ شاہ پیلس میں میرا اس سے بہت کم آمنا سامنا ہوتا تھا، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں محدود رہتی تھی۔ آغا جان نے اسے ہائی اسکول میں داخلہ دلوایا تھا، جانے کب بی جی کی نفرت و توہین آمیز رویے اور سلوک نے اس کامنی سی خوفزدہ اور بزدل لڑکی کو عمر بھر کے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ تعلیم نے بھی اس میں خود اعتمادی کی صلاحیت کو پروان نہیں چڑھایا، نہ اس میں اپنی بات منوانے کی صلاحیت تھی، نہ اپنی حیثیت۔ وہ تو جیسے شاہ پیلس میں محکوموں والی زندگی جی رہی تھی، حتیٰ کہ شاہ پیلس کے ملازمین بھی اس کی اصل حیثیت سے واقف نہ تھے۔ تب ہی وہ افسوسناک واقعہ رونما ہو گیا جس سے میری ہی نہیں زرش آفریدی کی زندگی بھی بدل کر رکھ دی۔ آغا جان کی خواہش تھی کہ میں کانوینٹ مری سے گریجویشن کروں، لہٰذا انہوں نے میرا ایڈمیشن کرانے کے ساتھ ہاسٹل میں رہائش کا انتظام بھی کرا دیا تھا۔ دراصل بابا جان شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہونے کی وجہ سے ماں جی کے انتقال کے بعد شاہ پیلس کے گھریلو امور میں زیادہ حصہ نہیں لیتے تھے۔ ماں جی کی دائمی جدائی کا انہوں نے گہرا اثر لیا تھا اور پھر بڑھاپے میں تو انسان اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے، لہٰذا بابا جان زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے مطالعے میں گزارتے تھے، اس لیے بابا کی نسبت میں آغا جان سے زیادہ اٹیچ تھا۔ البتہ ماں کی محبت مجھے بی جی نے دی تھی۔ میں ان دنوں کانوینٹ سے چھٹیوں میں شاہ پیلس آیا تھا۔ نومبر کی ابتدائی راتیں تھی، موسم قدرے سرد ہو چکا تھا، صرف 10 بجے پورا شاہ پیلس خاموشیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت گئی ہو۔
میں اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جب رات کے سناٹے اور گہرے سکوت میں اس نسوانی چیخ نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ زرش آفریدی کا کمرہ میرے کمرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں اٹھ کر باہر آیا تھا، پھر ایک اور چیخ ابھری تھی۔ میں تیز قدموں سے فاصلہ طے کرتے ہوئے بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، مگر سامنے کے منظر نے میری رگوں میں دوڑتے غیرت مند خون میں شرارے سے بھر دیے تھے۔ وہ شاید چوکیدار کا بیٹا تھا۔ زرش اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی جانے کہاں سے اس کے اندر اتنی ہمت آئی تھی کہ اس نے لڑکی کو زور سے دھکا دیا تھا اور بھاگ کر میری پشت کے پیچھے آ کر پناہ لی تھی۔ وہ میرا بازو مضبوطی سے تھام کر سارے وجود سے کانپ رہی تھی، پھر لرزتی آواز میں بولی تھی، سالار صاحب مجھے بچا لیں، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ رندی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے امداد کی درخواست کی تھی۔ اس لمحے ان سرمگی آنکھوں کی جھیلیں میرے اندر اتر گئی۔ میں نے صورتحال کو لمحے میں سمجھتے ہوئے جھپٹ کر لڑکے کو پکڑ لیا تھا اور اندھا دھند اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ زرش آفریدی کو شاہ پیلس کی ملازمہ سمجھ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی نہ ہوتی، کوئی عام ملازمہ بھی ہوتی تو بھی میں اس لڑکے کے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ شور شرابے کی آواز سے آغا جان ہی نہیں، بی جی بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ شکر تھا تمام ملازمین سرونٹ کوارٹرز میں تھے، ورنہ ان کے سامنے زرش کی کتنی سبکی ہوتی۔ شاہ پیلس کی مکین ہو کر اس کے ساتھ ایسا افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا۔ آغا جان صورتحال جان کر خاصے پشیمان اور رنجیدہ تھے۔ شاید یہ بی جی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کے سلوک اور رویے نے زرش آفریدی کے لیے شاہ پیلس کے ملازمین کو یہی باور کرایا تھا کہ وہ بھی ان ہی جیسی حیثیت رکھتی ہے، تب ہی تو چوکیدار کے بیٹے کو اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی جرت ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کے آغا جان سے لپٹ گئی تھی اور اب آغا جان کی شفقت بھری باہوں کے حصار میں تھی۔ بی جی چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی۔ تب میں نے آغا جان سے پہلی مرتبہ اس لڑکی کی حمایت میں کچھ کہا تھا۔ آغا جان جب اسے شاہ پیلس میں پناہ دی تھی تو پھر تحفظ اور مقام بھی دینا تھا، کم از کم اس کی حیثیت کا تعین تو کر دیا ہوتا کہ یہ شاہ پیلس کی ملازمہ ہے یا مکین، تو شاید آج یہ افسوسناک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ میری بات کے مفہوم اور لہجے پر وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگے تھے اور میں وہاں مزید نہیں ٹھہرا تھا، واپس اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، مگر غصے سے اب بھی میرا حال برا تھا۔ میرا بس چلتا تو اس لڑکے کو جان سے مار دیتا، مگر آغا جان نے اسے پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ علاقے میں ان کے نام اور مرتبے کے باعث تھانہ انچارج نے جرم کی نوعیت دریافت نہیں کی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ آغا جان نے اسے جرگے کے حوالے نہیں کیا تھا، ورنہ جرگے کے قانون کے مطابق اسے موت کی سزا ملتی۔ بہرحال اگلی صبح میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ آغا جان نے اسی روز شاہ پیلس کے بڑے ہال میں بابا جان، بی جی اور چند لوگ جو ان کے دوست اور قریبی عزیز تھے کی موجودگی میں میرا زرش آفریدی سے نکاح کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی شاہ پیلس میں حیثیت کا کوئی تعین نہ تھا، آغا جان کے اس اقدام نے اس کی اہمیت و حیثیت دونوں کا تعین کر دیا تھا۔ میرے نام کے ساتھ انتہائی معتبر و مضبوط تعلق جڑنے کے بعد وہ سچ مچ حقیقی معنوں میں شاہ پیلس کی مکین اور مالکن بن گئی تھی۔ میں نے آغا جان کے ہر حکم، ہر فیصلے اور خواہش کا احترام کیا تھا۔ مجھے ان کے اس اچانک فیصلے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا تھا، مگر بی جی کے لیے یہ فیصلہ قابل قبول نہ تھا۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، مگر آغا جان کے سامنے وہ ایک بار پھر بے بس ہو گئی تھی، لہٰذا وہ رسم نکاح کے وقت شریک نہیں ہوئی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھ سادہ سے لباس میں بیٹھے ہولے ہولے لرزتے وجود پر ایک نظر ڈالی تھی۔ وہ بے حد معصوم ہونے کے ساتھ انتہائی دلکش بھی تھی۔ کوئی بھی اسے چاہنے کی خواہش کر سکتا تھا۔ جانے کب سے وہ اپنی تمام تر سادگی و معصومیت اور خاموشی کے ساتھ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ تب اس کے اور اپنے تعلق کو سوچ کر میرے اندر خوش کن احساس ابھرا تھا۔ میں انٹر میں پڑھنے والا نوعمر لڑکا اور وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ، شادی جیسی اہم ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے ہم دونوں متحمل نہ تھے، اس لیے آغا جان نے رخصتی میری اور زرش کی تعلیم مکمل ہونے پر طے کر دی تھی۔ سالار بیٹا، ہم نے اپنا فرض ادا کر کے شاہ پیلس میں اس بچی کی اصل حیثیت و مقام کا تعین کر دیا ہے۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے تحفظ اور خوشیوں کی ضامن اب تمہاری ذات ہے۔ مجھے یقین ہے تم کبھی شکایت کا موقع نہ دو گے، نہ ہی اپنی ذمہ داری سے کوئی کوتاہی برتو گے۔ آغا جان کی بات ختم ہوئی تو میں نے ساتھ بیٹھی زرش کو بغور دیکھا تھا، وہ بنا آواز رو رہی تھی۔ جاؤ اب اسے اس کے کمرے تک لے جاؤ، بچی تھک گئی
ہوگی۔ آغا جان نے مزید کہا تو میں روتی زرش آفریدی کے سرد ہاتھ کو تھامتے ہوئے بڑے ہال سے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند میرے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے کمرے میں پہنچ کر میں نے اسے شانوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا تو وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں نے وہیں نیچے قالین پر بیٹھتے ہوئے آنسوؤں سے تر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے اوپر کیا تھا۔ سرمگی آنکھیں پانیوں سے بھری مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے بغور دیکھا تھا۔ پھر اپنے رومال سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا تھا، میری یہ بات یاد رکھنا، کبھی خود کو کمتر و کم حیثیت مت سمجھنا۔ اب تم اس شاہ پیلس کی مکین اور مالکن ہو۔ جس طرح اس دنیا میں ہر انسان اپنی عزت و تکریم اپنے احسن عمل سے کراتا ہے، اسی طرح اسے اپنی ذات کو بھی دوسروں سے منوانا پڑتا ہے۔ سالارہ آفریدی کی لائف پارٹنر کو صرف پڑھا لکھا اور باشعور ہی نہیں، بہادر اور باہمت بھی ہونا چاہیے، اور میں یہ ساری خوبیاں تمہارے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکتے ہوئے صاف لفظوں میں باور کرایا تھا، اور اس سے پلکیں جھکا لی تھی، اور اتنے دلچسپ و دلکش منظر کو میں چند لمحوں تک اپنی آنکھوں میں اتارتا رہا تھا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میری زندگی کے آنے والے دن خاصے خوشگوار گزرے تھے۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ نکاح کے بعد مزید مستعد ہو گئی تھی۔ صرف شاہ پیلس کے گھریلو امور کی نگرانی ہی نہیں، پڑھائی کے ساتھ وہ آغا جان، بی جی اور بابا جان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ میرے لیے رفتہ رفتہ وہ اور زیادہ اہم اور دل سے قریب ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کی حد سے بڑی خاموش طبع عادت مجھے کبھی کبھی بہت کھٹکتی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے کبھی مجھ پر ظاہر نہیں کیا تھا، حالانکہ ہمارا رشتہ تو کافی مضبوط و معتبر تھا۔ اسے سب کا خیال تھا سوائے میرے دل کے، حتیٰ کہ بی جی کی شدید ناراضگی اور نفرت کے باوجود وہ ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھانا رکھتی تھی، مگر بی جی کا پتھر دل موم نہ ہوا تھا۔ میری چھٹیاں ختم ہوئی تو شاہ پیلس سے واپسی پر میں نے اسے اپنے ہاسٹل کا نمبر لکھوایا تھا اور تاکید کی تھی کہ وہ مجھ سے فون پر رابطے میں رہے گی۔ پھر میں بہت خواب آنکھوں میں سجائے کانوینٹ چلا آیا تھا۔ یوں دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں گزرتے چلے گئے۔ زرش نے خود سے مجھے کبھی فون نہیں کیا، میں ہی اسے فون کرتا تھا اور فون پر گھنٹوں اسے لیکچر دیتا تھا، مگر نتیجہ کبھی میری مرضی کا برآمد نہ ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنی بزدل کیوں تھی۔ میں اس کے طرز عمل پر غصہ کرتا، ناراض ہوتا اور پھر خود ہی مان جاتا۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود میں اس کے مزاج کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہ سکا تھا۔ البتہ میں نے سوچ لیا تھا کہ رخصتی کے بعد جب وہ مکمل طور پر میرے سکھ دکھ کی ساتھی بن کر میری زندگی میں شامل ہو جائے گی تو میں اسے اپنے پیار اور بھرپور اعتماد سے بالکل بدل کر رکھ دوں گا۔ اسے ہنسنا بولنا ہی نہیں، پیار کرنا بھی سکھا دوں گا، کیونکہ اس معاملے میں وہ خاصی کنجوس تھی۔ آج تک میرے لیے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ محبت میں صرف چاہنا ہی اچھا نہیں لگتا، بلکہ چاہے جانے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ فطری طور پر مجھے بھی تھی، اور شاید کچھ اس بندر اور رشتے کا تقاضا بھی تھا۔ بہرحال میں اچھے دنوں کی آس لیے پوری طرح اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ گریجویشن کے بعد مجھے CSS کرنا تھا۔ آخر گریجویشن کے بعد تم نے آغا جان سے زرش کی رخصتی کا تقاضا کیوں نہیں کیا؟ تم اس کی زندگی میں کب اور کیسے داخل ہوئے؟ میں نے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے تو وہ پھر اس پہلی والی کیفیت میں مبتلا باقی کے واقعات بتانے لگا تھا۔ کانوینٹ سے اپنا گریجویشن مکمل کر کے میں واپس شاہ پیلس آنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک روز اچانک زرش کا ہاسٹل فون آ گیا۔ اس کا نام سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زرش نے خود مجھے فون کیا ہے۔ میں اپنے کمرے سے وارڈن کے روم آفس تک تیزی سے پہنچا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے زرش کی سسکیوں کے درمیان میں نے جو خبر سنی تھی اس نے لمحوں کے لیے میرے حواس کو مختل کر دیا تھا۔ آغا جان اور بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ ڈیرے سے واپسی پر ان کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر نہر میں گر گئی تھی، اور شام تک ان دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی اگلے علاقے سے ملی تھی۔ شاہ پیلس میں بابا کے بعد آغا جان ہی صحیح معنوں میں زرش کی ڈھال بنے ہوئے تھے، اور اس کے سر سے ان شفیق ہستیوں کا سایہ چھن گیا تھا۔ میرا کتنا بڑا نقصان ہوا تھا اس کا اندازہ شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکپن کے اوائل دور میں ماں کی موت کے بعد میرے لیے بیک وقت ان دو صدموں کو جھیلنا آسان نہ تھا۔ اگلی صبح میں شاہ پیلس پہنچا تو ان لوگوں کی تدفین کے انتظامات ہو رہے تھے۔ سارے ماحول میں سوگواریت رچی ہوئی تھی، چاروں طرف سناٹے بول رہے تھے۔ ان سناٹوں میں روتی بھی لگتی زرش آفریدی کی سسکیاں تھیں۔
मुलाजमीन भी नम आंखों के साथ अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैं सीधा बीजी के कमरे में पहुंचा। ज़रिश भी सोगवार हालत में वहां उनके पास मौजूद थी। वो उतनी मगरूर सी तमकनत वाली औरत सर से शोहर का साया उठ जाने से कैसी उजड़ी हुई लग रही थी। आगा जान और बेटे की दायमी जुदाई ने उनके नातवा वजूद की दीवारों को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। वो मुझसे ज़रिश से निकाह की वजह से नाराज़ थी, मगर मुझे अपने सामने देख कर सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई थी। उनके पलंग की एक तरफ ज़रिश भी सोगवार सी खड़ी थी। मुझे अंदाज़ा था उस वक्त उसके दिल की क्या हालत होगी, मगर तब बीजी की दिल जोई में ज़रिश को नज़रअंदाज कर बैठा था। बीजी उसे पसंद जो नहीं करती थी, इसलिए ज़रिश से कसदन गाफिल रहा था कि उस वक्त बीजी के मिजाज पर मेरी कोई बात गरां ना गुजरे। उन्हें उस वक्त जहनी सुकून की ज़रूरत थी। सोएम 10वां 20वां और फिर 40वां भी हो गया। 1 माह बाद मेरा रिज़ल्ट भी आ गया। इसलिए इन दिनों मैं CSS की तैयारी कर रहा था जब एक रोज़ बीजी ने मुझसे ज़रिश को तलाक देने का मुतालबा कर दिया था। मैं तो ये सुनकर शशदर रह गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बीजी के इतने दिनों की पुरसुकून खामोशी के पीछे इतना बड़ा तूफान पोशीदा होगा। वो ज़रिश से इस कदर नफ़रत करती होंगी। मुझे हैरत, सदमे और दुख ने गंग कर दिया था। वो उनका अपना खून थी, उनके बेटे की औलाद और उनकी पोती, मगर आज तक उन्होंने उसके वजूद को तस्लीम नहीं किया था। ज़रिश की खिदमत, फरमाबरदारी और सलूक भी उनके दिल में उसके लिए नरम गोशा पैदा नहीं कर सका था। इसलिए उस सदमे की कैफियत से बाहर आने के बाद मैंने बीजी से ज़रिश का जुर्म और कसूर दरियाफ्त किया था। उसे किस बात की सज़ा दी जा रही थी। तब बीजी की आवाज़ ने कमरे के सकूत को तोड़ा था। मैं इस लड़की को कभी नहीं अपना सकती, इससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। इसकी माँ ने मुझसे मेरे बेटे को छीना था और उसने मुझसे मेरे शौहर को मुतनफ़र कर दिया। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी कि इस लड़की की हिमायत में तुम्हारे आगा जान ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ और दरश्त लहजे में बात की। मेरी उम्र भर की रफ़ाकत को इसकी हमायत में दाव पर लगा दिया। मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इसे शाह पैलेस की आने वाली नस्लों का अमीन बना दिया। मैं इसे हरगिज़ अपनी बहू का मकाम नहीं दूंगी। एक तवाइफ ज़ादी कभी मेरे आला ख़ानदानी हस्ब नसब का हिस्सा नहीं बन सकती। बीजी के लफ्ज़ों ने मुझे ही नहीं, कमरे में मौजूद ज़रिश अफरीदी को भी अंदर से लहूलुहान कर दिया था। तब आगा जान के बाद पहली बार मैंने बीजी के सामने ज़बान खोलने पर मजबूर हुआ। बीजी, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकूँगा। ये आगा जान का फ़ैसला था। ज़रिश अब मेरी ही नहीं, शाह पैलेस और इस ख़ानदान की भी इज़्ज़त है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करना और अपनी पनाह में रखना मेरा फ़र्ज़ है। आगा जान ने हम दोनों के माबैन जो ताल्लुक़ जोड़ा था, वो अब मेरे मरने के बाद ही टूटेगा। मैंने कतियत भरे लहजे में कहा था। ज़रिश जाने कब वहाँ से जा चुकी थी। फिर मैंने शाह पैलेस से गाड़ी लेकर निकल गया। दिन भर इर्द गिर्द के इलाके की खाक छानने के बाद शाम को डेरे पर पहुँच गया था। मेरे पीछे बीजी से वो अपना हक मांगने या फिर गड़गड़ाने आई थी या नहीं, मैंने इस बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता था कि वह सदा की बुज़दिल और खौफज़दा लड़की कभी भी इतनी हिम्मत और जुर्रत का मुज़ाहरा नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि अपने जायज़ हक़ के लिए भी नहीं। और इसीलिए मैं उसकी खामोशी पर उससे ख़ाइफ़ हो गया था। मेरे पीछे शाह पैलेस में क्या हुआ, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं सुबह का निकला, रात गए शाह पैलेस लौटा तो अजीब सन्नाटे और वहशत का माहौल था। मेरा दिल घबरा रहा था, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। इतनी खामोशी, इतनी वीरानी। मैं कॉरिडोर से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। तब ही मुलाजमा की ज़बानी जो ख़बर मुझे सुनने को मिली, इसने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया था। ज़रिश ने मेरे पीछे खुदकुशी कर ली थी। सदमे से मैं वहीं ठंडे मार्बल के फर्श पर नीचे घुटनों के बल बैठ गया था। मैं मर्द था, रो नहीं सकता था, मगर मेरा सारा वजूद हिचकियों से रो रहा था। मुझे अपने अंदर सन्नाटों में बैन सुनाई दे रहे थे। मैंने उसे तन्हा क्यों छोड़ा? मैंने तो आगा जान से उसके हक और खुशियों का वादा किया था। मैंने उसे बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? मेरे पीछे उसने बेबसी के मारे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। मैं पेशेमानियों में घिरा खुद कलामी कर रहा था जब पीछे से मुलाजमा ने आकर तकरीबन झंझोड़ते हुए मुझे कहा था, छोटे खान जी, चौकीदार और ड्राइवर ज़रिश बीबी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ से आपके लिए फ़ोन आया है। मुलाजमा की बात सुनकर मैं दीवानों की तरह उठकर फ़ोन स्टैंड की तरफ भागा था। फ़ोन पर मुझे ज़रिश अफरीदी की नई ज़िंदगी की नवीद मिली थी। डॉक्टर ने बवक्त तिब्बी इमदाद देकर उसकी ज़िंदगी बचा ली थी। मैं अस्पताल पहुंचा था। उसे ICU से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। शाम तक हम उसे वापस शाह पैलेस ले आए थे। कितनी अजीब और दुख की बात थी कि ज़रिश
بی جی کی فرما برداری اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی ہارنے چلی تھی، مگر وہ اتنی کٹھور بن گئی تھیں کہ تب بھی اپنے فیصلے اور بیجا ضد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے انہیں آغا جان کی خواہش کا احترام کرنے کا واسطہ بھی دیا تھا، مگر وہ نہیں مانی تھی، اور وہ محبت اور توجہ کو ترسی ہوئی لڑکی بی جی کی فرما برداری میں کسی معجزے کی منتظر تھی۔ وہ بی جی کے حکم سے انحراف کرنے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً مجھے اپنا حق استعمال کرنا پڑا تھا۔ وہ میری منکوہا تھی، میں اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، اس لیے میں نے براہ راست زرش سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بیڈ ریسٹ پر تھی۔ ملازمہ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں وہیں بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ کافی کمزور اور پشمردہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا، پھر گویا ہوا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہیں میرا ساتھ دینا ہے یا پھر بی جی کے احکامات کی بجا آوری کے لیے عمر بھر شاہ پیلس میں گھٹ گھٹ کر جینا ہے۔ تم میری منکوہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہماری رخصتی دھوم دھام سے ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ بی جی کی خواہش یا حکم میں کسی حال میں قبول نہیں کروں گا۔ تم بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ چل رہی ہو؟ میرے سوال پر اس کی سرمگی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ اب بھی ویسی ہی بزدل تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھوں کو میری گرفت سے باہر نکالا تھا، پھر بولی تھی، آغا جان کی شفیق ذات میرے لیے کسی مہربان فرشتے سے کم نہ تھی۔ مجھے ان سے بہت عقیدت ہے، لیکن میں بی جی کی بھی اتنی ہی عزت کرتی ہوں۔ میں ان کی نافرمانی کر کے ان کا دل دکھانا نہیں چاہتی۔ آپ ان کی خواہش پوری کر دیں، میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ وہ ہماری بزرگ ہیں، ان کا ہر حکم ماننا ہمارا فرض ہے۔ آپ انہیں میری وجہ سے ناراض مت کریں، ان کی بات مان لے۔ آخری جملہ لرزتے ہونٹوں سے ادا کرتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا تھا، مگر اگلے لمحے غصے اور بے بسی کے مارے میں نے اس کے سارے وجود کو پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ آخر وہ کس مٹی کی بنی تھی؟ بی جی کی بیجا ضد کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانے جا رہی تھی۔ اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساس نہ تھا۔ تب ہی تو اتنی بڑی بات اس نے اتنی آسانی سے کہہ دی تھی، اور میں نے اب تک اسے اور اپنے تعلق کو لے کر کتنے خوبصورت خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ میں نے انتہائی طیش کے عالم میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، تم بی جی کو دکھ دینا نہیں چاہتی، اور میرے دکھ سکھ کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری مرضی، میری خواہش اور خوشی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم بزدل ہی نہیں، انتہائی بے حس بھی ہو۔ میرے جذبات و احساسات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں کتنا احمق انسان ہوں کہ میں نے تمہارے جیسی پتھر لڑکی سے محبت کی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رہ کر بی جی کی فرما برداری کے فرائض سر انجام دو۔ میں شاہ پیلس چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، اب لوٹ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ رہی بات تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے کی، تو اس کے لیے تمہیں اور بی جی کو میرے مرنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اسے وہیں بیڈ پر چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا، پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ میری باتوں کا اس پر کیا اثر ہوا۔ میں اس وقت بے حد غصے میں تھا۔ تھوڑی دیر میں نے اپنا سفری بیگ تیار کر کے شاہ پیلس چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کیسے CSS کا امتحان دیا، ٹریننگ کی اور اس شہر میں سیٹل ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ مختصراً یہ کہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد میری اعلیٰ کارکردگی کے باعث مجھے یہاں کا AC بنا کر بھیجا گیا۔ پھر چند سال بعد میری DC کے عہدے پر ترقی ہو گئی۔ پچھلے 2 سالوں سے تم میرے ساتھ ہو، سب کچھ تمہارے سامنے ہے۔ سالار نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے اچانک ذہن میں اٹھنے والے سوال کو کر ڈالا، تو کیا ان 7 برسوں میں تم ایک بار بھی شاداب پور شاہ پیلس نہیں گئے؟ نہیں، پچھلے 3 سال پہلے بی جی کے انتقال پر گیا تھا۔ جانتا تھا میرے پیچھے اس سے بی جی کی دیکھ بھال اور خدمت پہ کوئی کسر نہ چھوڑی ہوگی، اس لیے اتنا عرصہ میں نے ان کی خیر خبر نہ لی تھی۔ مگر بی جی سے آخری وقت میں دور ہونے کا مجھے بہت دکھ ہے۔ سالار کا جواب سن کر مجھے حیرانی ہوئی تھی، اور میں چپ نہیں رہا تھا۔ بی جی کے انتقال کے بعد اب تک وہ تنہا کیوں تھا؟ بی جی کے فوت ہونے کے بعد تو ان کی ضد خود بخود ختم ہو گئی، تو پھر اس کے بعد تم نے زرش کو اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کیا؟ تب تو تم اپنی خواہش پر عمل کر سکتے تھے۔ تب وہ عجیب بے بسی سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر ہی نہیں کی، تو پھر میں زبردستی کیسے کرتا؟ محبت میں جبر کا میں قائل نہیں ہوں، جانتے ہو اون محبت میں پوری دلی آمادگی اور خود سپردگی چاہنے والے کو عمر بھر کا مان و فخر کا اعزاز بخشتی ہے۔ اس سے کبھی احساس ہی نہیں دلایا کہ اس کی زندگی میں میری کیا اہمیت ہے، اس کے دل میں میرے لیے کتنی جگہ ہے۔ سو اب بھی فیصلہ زرش آفریدی کے ہاتھ میں ہے، میں اس کا منتظر ہوں، مگر اس بار اسے میرے پاس آنا ہوگا۔
سالار کا مسئلہ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا، اس نے بھی اس معاملے کو بی جی کی طرح اپنی ضد و رنا کا مسئلہ بنا لیا تھا، لہٰذا اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ میں چھٹی والا روز اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے سارا پلان اپنے ذہن میں ترتیب دے لیا تھا، البتہ سالار کو سرپرائز دینے کے لیے میں نے رات ہی اسے منع کر دیا تھا کہ اگلے روز میں شاداب پور نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی جانا ہے۔ رات کافی سے زیادہ بھیگ چکی تھی، میں بھی اب سونا چاہتا تھا، اس لیے سالار کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اگلی صبح میں سالار کے اٹھنے سے قبل ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ اپنے پلان کی کامیابی کے لیے میں نے رات ہی سالار کے سونے کے بعد اس کی ڈائری نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی، جس میں اس نے اپنے دل کی حقائقیں بیان کی تھی۔ اس ڈائری کو اب اس کے اصل حقدار تک پہنچانا تھا، تاکہ اسے پڑھ کر زرش آفریدی اپنی زندگی میں سالار آفریدی کی اہمیت اور مقام کا تعین کر سکے۔ البتہ سالار کی محبت کی داستان سن کر میں جی جان سے محبت کی سچی حقیقت پر ایمان لے آیا تھا، اور میں نے بنا پرکھے ہی سالار کی اس بات پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا تھا کہ میری ڈیسنٹ سی چارمنگ سیکریٹری ماہا حسن مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ بھی مشرقی لڑکی ہے، زرش آفریدی کی طرح۔ شاید وہ بھی کبھی میرے سامنے اظہار نہ کر پائے، مگر میں اظہار میں پہل کر کے اسے مان دوں گا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا تھا، شاداب پور پہنچتے ہی اماں جان کو اپنی پسند کی لڑکی کے بارے میں بتا دوں گا۔ ماہا حسن کے گھر اپنے پرپوزل کے لیے میں اماں جان کے ساتھ زرش کو بھیجوں گا، آخر وہ میری بھابھی ہے، مگر میں اسے بہن بنا کر اپنے گھر سے سالار کے ساتھ شاہ پیلس رخصت کروں گا، تاکہ اسے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں بائی کار شاداب پور پہنچا تھا اور اپنے گھر کے بجائے شاہ پیلس چلا آیا تھا۔ ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر زرش کو اطلاع دی تھی۔ کچھ بھی یہاں نہیں بدلا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میں پورے 10 سالوں بعد شاہ پیلس آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں موہنی سی صورت والی وہ کومل سی لڑکی مؤدب انداز میں میرے سامنے تھی۔ سالار نے اسے میرے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، اسی لیے بنا جھجک کے میرے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میں نے مختصراً اپنے اور سالار کے ساتھ ہونے والی باتوں کے بعد بنا کسی تمہید کے سالار کی پرسنل ڈائری اس کے حوالے کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا، اسے ابھی اور اسی وقت پڑھ لیں۔ آپ کو تھوڑی دیر بعد میرے ساتھ ایبٹ آباد چلنا ہے، شام تک میں آپ کو واپس چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد سالار دھوم دھام سے آپ کو لینے آئے گا۔ میری بے تکلفی اور اپنائیت پر وہ قدرے کھل کر مسکرائی تھی اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وہ ڈائری پڑھتی جا رہی تھی، اس کے چہرے پر دکھ و سرشاری کے ساتھ طمانینت کے تاثرات ابھرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی سرمگی آنکھوں کی چمک بے حد بڑھ گئی تھی۔ وہ ڈائری بند کر کے مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اون بھائی، سالار مجھ سے بہت ناراض اور مایوس ہو کر گئے ہیں، کیا اتنے عرصے بعد وہ مجھے معاف کر سکیں گے؟ انہوں نے کہا تھا اب وہ مجھے لینے یہاں نہیں آئیں گے۔ زرش نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اندر کے اندیشے کو بیان کر ڈالا۔ جواباً میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تم میری بہن ہو اور اپنی بہن کی زندگی کی ہر مشکل کو میں آسان کر دوں گا۔ رہی بات سالار کی، تو اس کا خمیر محبت سے گندھا ہے، وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ آج بھی آپ کا منتظر ہے۔ پلیز اس بار اسے مایوس مت کیجیے گا، اسے منا لیجیے گا۔ اب آپ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، ہمیں شام تک واپس بھی آنا ہے۔ میں سالار کو زبردست سرپرائز دینا چاہتا ہوں، میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اتنی دیر میں ملازم لوازمات سے سجی ٹرالی لے آیا۔ جتنی دیر میں ناشتے اور چائے سے فارغ ہوا، وہ بہت کم وقت میں تیار ہو کر سبز دھانی سوٹ میں سادگی کے ساتھ میرے سامنے تیار کھڑی تھی۔ واقعی سالار آفریدی نے اس لڑکی کے لیے 7 سالوں کا جوگ یوں ہی نہیں لیا۔ میں نے صورت و سیرت کے لحاظ سے زرش آفریدی کو دل میں سراتے ہوئے سالار کی پسند کو داد دی تھی۔ پھر ہم گاڑی میں بیٹھ کر شاہ پیلس سے نکل گئے تھے۔ راستے میں نے زرش کو سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ میں سالار کو سرپرائز دے رہا ہوں، ساتھ ہی آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ وہ اسے سالار کے سامنے فل کانفیڈنٹ رہنے کی تاکید کی تھی، حالانکہ اب وہ مجھے خاصی پر اعتماد دکھائی دے رہی تھی۔ چند گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد ہم لنچ ٹائم پر ایبٹ آباد ڈی سی ہاؤس کے سامنے موجود تھے۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ڈائننگ ہال میں ملازم دوپہر کا کھانا ٹیبل پر سرو کر رہا تھا۔ سالار شاید اپنے کمرے میں تھا۔ میں نے ملازم کو سرونٹ کوارٹر بھیجا تھا اور زرش کو سالار کے روم میں بھیج کر خود اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا آیا تھا، حالانکہ مجھے بھی اگلے دن ماہا حسن کو اپنے ساتھ ڈنر پر لے جانے کے لیے تیاری کرنی تھی۔ کل میں ماہا حسن کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنے والا تھا، یقیناً سالار کے آج کے اس سرپرائز کی طرح کل ماہا حسن کے لیے بھی میرا پرپوزل سرپرائز سے کم نہ ہوگا۔ میں نے تصور میں اس کے دلکش چہرے کو لاتے ہوئے سوچا تھا، پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سالار واش روم سے بات لے کر سفید کرتا شلوار میں بالوں کو ٹاول سے خشک کرتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا، مگر وہاں زرش آفریدی کو بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے وہ حیران ہوا تھا۔ کیا اس کا تصور اتنا اسٹرانگ ہو چکا تھا کہ اب زرش آفریدی اسے اپنے کمرے میں بھی نظر آنے لگی تھی؟ یہ سچ تھا، پچھلے
کئی برسوں میں اس نے اس گھر میں زرش آفریدی کو تصور میں چلتا پھرتا اور کام کرتے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہی سمجھا تھا کہ یہ محض اس کا تخیل و تصور ہے۔ حقیقت میں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شاید پچھلی رات دیر تک زرش کے بارے میں سوچنے کا نتیجہ تھا کہ وہ تصور میں اسے یہاں موجود دیکھ رہا ہے۔ وہ ذہن جھٹک کر بے دھیانی میں آگے بڑھا تھا اور زرش کے وجود سے ٹکرا گیا تھا۔ اگلے لمحے وہ اس کے سامنے کھڑا بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ زرش اٹھ کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی، پھر نزدیک ہو کر اپنا سر اس کے شانوں سے ٹکا دیا تھا۔ سالار اسے دھیمے لفظوں میں کہتے سن رہا تھا، سماعتوں کے ساتھ وقت بھی جیسے ٹھہر گیا۔ آپ کا انتظار ختم ہوا۔ میں آپ کا تصور یا تخیل نہیں، حقیقت میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ آئی ایم سوری سالار، ان تمام زیادتیوں اور کوتاہیوں کے لیے جو آپ کے حقوق کی ادائیگی میں مجھ سے سرزد ہوئیں۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس وقت میں بی جی کے احترام میں مجبور تھی، مگر اب میں اپنی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کرنے آئی ہوں۔ کبھی کبھی محبت کو لفظوں کے اظہار کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تاکہ مقابل کو علم ہو سکے کہ وہ کسی کے لیے کتنا اہم اور قیمتی ہے۔ میں آپ سے اتنی ہی شدید محبت کرتی ہوں جتنی آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ آپ مجھے بہت عزیز ہیں اور میں مرتے دم تک آپ سے اتنی ہی محبت کرتی رہوں گی۔ اس کے آخری جملے پر اپنی حیرانیوں کو سمیٹتے ہوئے سالار نے بے ساختہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جواباً زرش نے پوری خود سپردگی کے ساتھ اپنی رفاقت کا مہکتا حصار سالار کے گرد باندھ دیا تھا۔ اس اعزاز پر سالار نے اظہار تشکر کے طور پر شانوں سے تھام کر اس کی پیشانی پر اپنی چاہت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی، ساتھ ہی اون عباس کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ سالار نے گھبرا کر زرش کی طرف دیکھا تھا، پھر اس کے مسکرانے پر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سامنے اون عباس کھڑا تھا۔ اگر تم اپنی زوجہ محترمہ سے اچھی طرح سے خیر خیریت دریافت کر چکے ہو تو لنچ تیار ہے، چل کر اسے رونق بخشو، بھوک سے میرا برا حال ہے۔ اون عباس نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو لمحوں میں ساری بات سالار آفریدی کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے اون کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، تو یہ سب تمہاری شرارت ہے۔ میں بھی کہوں، اتنے عرصے بعد ان محترمہ کے دل میں میری محبت کیسے جاگ اٹھی؟ انہیں میرا خیال اتنی جلدی کیوں کر آ گیا؟ سالار نے زرش کی جانب دیکھتے ہوئے روڑ انداز میں کہا تو لمحوں میں اس لڑکی کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ سالار کے روٹنے کے خیال سے فوراً آگے بڑھ کر بولی تھی، پلیز سالار، میری طرف سے اب بدگمان مت ہوئیے گا۔ میں فون پر آپ سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے میں نے اون بھائی کے آنے سے پہلے ہی آپ کو خط روانہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میرا خط اب تک نہیں ملا۔ پلیز سالار، اب مجھے تنہا چھوڑ کے مت جائیے گا۔ وہ سالار کے اچانک بدلتے رویے پر سراسیمہ ہو کر اصل حقیقت بتا رہی تھی۔ جواباً اگلے لمحے سالار کا قہقہا فضا میں بلند ہوا تھا۔ اس نے زرش کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، بھئی میں تو مذاق کر رہا تھا، تم آج بھی اتنی ہی بزدل ہو۔ سالار کے کہنے پر میرا رکا ہوا سانس بھی بحال ہوا تھا کہ اس موقع پر کہیں موصوف کی مردانہ آنا پھر سے جاگ نہ اٹھے کہ زرش آفریدی میرے کہنے پر یہاں آئی ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یار اب چلو یہاں سے، مجھے سچ مچ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ابھی آگے کا لائحہ عمل بھی تیار کرنا ہے۔ زرش اور اماں جی کو ماہا حسن کے گھر میرا پرپوزل لے کر جانا ہے کیونکہ زرش کو میں نے اپنی بہن بنا لیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے مزید انکشاف کیا تو سالار نے غیر یقینی انداز میں میری جانب دیکھا تھا، جو کچھ بھی ہے بس محبت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سالار اور زرش نے بے ساختہ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی ہمراہی میں باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے اور میں خوش تھا کہ میں نے ایک سچی محبت کو رائگاں جانے سے بچا لیا تھا۔ میں مصنف کے خیال اور اس کی سوچ کو سلام کرتا ہوں۔ اس نے اس بے ثبات دنیا کی دائمی خوبصورتی کے لیے محبت کا کتنا خوبصورت فلسفہ بیان کیا تھا۔ واقعی محبت کو رہتی دنیا تک قائم دائم رہنا ہے۔ جب تک خالق و مخلوق کا رشتہ ہے، محبت بندگی کا فرض پورا کرتی رہے گی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ناول آنچل میں شائع ہوا تھا۔ اس کی آنچل سپٹمبر 2006 کے شمارے میں، یہ سپٹمبر کے شمارے میں یہ شائع ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بڑا پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی موجودگی کا اظہار کرتے رہا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ چلیے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔